हेलो डियर, आज हम लोग इस सेशन में उर्दू कवायद के कुछ सवालात को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में एलिमिनेट तरीके से क्वेश्चन को हल किया जाएगा। अगर डिटेल में जानना है तो उर्दू कवायद पढ़ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, कलमा की कितनी किस्में हैं? तो कलमा की 3 किस्में होती हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। तो ऑप्शन नंबर बी 3 किस्में होती हैं। सवाल नंबर 2, दर्ज झेल में उस लफ्ज़ की निशानी कीजिए जिसमें नून गुन्ना है। तो देखिए यहाँ पर जिस लफ्ज़ को हिंदी में लिखने पर अनुस्वार या चांद बिंदु आता है तो समझ लो उसमें नून गुन्ना है। मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि इस वीडियो में सभी सवालात को एलिमिनेट तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए चांद को हिंदी में लिखने पर क्या आता है? चांद बिंदु आता है। इसका मतलब इसी में क्या है? नून गुन्ना है। तो इसलिए सवाल नंबर 2 का जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 3, झेल में अलीफ़ मकसूरा किस लफ्ज़ में है? तो अलीफ़ मकसूरा का मतलब होता है जिस अलिफ को कम खींचा जाता है उसे अलीफ़ मकसूरा कहते हैं, और जिस अलिफ को ज़्यादा खींचा जाता है उसे अलीफ़ ममदूदा कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में अलीफ़ क्या है? मकसूरा है। तो समझ गए, जिस अलिफ को कम खींचा जाता है वो अलीफ़ मकसूरा है, और जिस अलिफ को ज़्यादा खींचना पड़ता है मद की वजह से तो वो अलीफ़ ममदूदा है। तो कॉन्सेप्ट भी समझते हुए चलिएगा। सवाल नंबर 4, हर्फ निदा की मिसाल क्या है? तो हर्फ निदा किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए। तो हर्फ निदा उस लफ्ज़ को कहते हैं जिसका इस्तेमाल किसी को पुकारने के लिए या किसी से मुखातिब होने के लिए किया जाता है। जैसे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या किया जा रहा है? बच्चों से मुखातिब हुआ जा रहा है। तो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्यारे बच्चों। इसी तरह से ए भाई, अरे, हाय, हेलो, इस तरह का जो लफ्ज़ है वो हर्फ निदा की मिसाल है। सवाल नंबर 5, तशबीह की निशानी कीजिए। और सवाल यह है कि तशबीह क्या है? तो जब किसी इस्म की खूबी या खामी को किसी का मिसाल देकर बयान किया जाए तो उसे तशबीह कहते हैं। जैसे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, खून जैसा सुर्ख, यानी कोई चीज़ लाल है किसके जैसा? खून के जैसा। तो यहाँ पर मिसाल लेकर बयान किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? तशबीह की निशानी होगी। सवाल नंबर 6, शेर शाह शेर की तरह बहादुर है। तो इसमें किसको तशबीह दी गई है? तो यहाँ पर बहादुर को ऑप्शन नंबर ए, शेर शाह। सवाल नंबर 7, दर्ज झेल में वाय मारूफ की निशानी कीजिए। तो देखिए वाय मारूफ किसे कहते हैं? जिसे थोड़ा खींचा जाता है। तो आप देख सकते हो ज़ोर में वाह को ज़्यादा नहीं खींचा गया, शोर बोल इसमें वाह को उतना नहीं खींचा गया, लेकिन खून में वाह को ज़्यादा खींचा गया है। इसलिए यहाँ पर वाय मारूफ कौन है? इसलिए यहाँ पर वाय मारूफ ऑप्शन नंबर डी, खून में है। सवाल नंबर 8, दर्ज झेल में नून ज़ाहिर की पहचान करें। तो किस में नून ज़ाहिर हो रहा है? देखो चांद में नून ज़ाहिर नहीं हो रहा है ना, बताए थे ना तरीका। इसको हिंदी में लिखने पर चांद बिंदु आता है, मतलब इसमें नून गुन्ना है। 5 में भी नून गुन्ना है, क्यों? क्योंकि हिंदी में लिखने पर चांद बिंदु आता है। उसी तरह से दरबान, तो दरबान में बिल्कुल यहाँ पर नून गुन्ना इसमें नहीं है। जंग देखिए, जंग को हिंदी में लिखिएगा तो क्या आएगा? अनुसार आएगा। तो इसमें भी नून गुन्ना है, 5 में भी नून गुन्ना है, चांद में भी नून गुन्ना है। तो किस में नून गुन्ना नहीं है? दरबान में। इसका मतलब इसमें नून जाहिर हो रहा है। इसलिए सवाल नंबर 8 का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दरबान।
چلیے اب ہم اسم کے کچھ سوالات کو دیکھیں گے۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں، اور ہندی میں سنگیا کہتے ہیں اور انگلش میں ناؤن کہتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں پہلا سوال اسم کا۔ اسم کا پہلا سوال ہے، درج ذیل میں اسم معروفہ کون ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے نا اسم معروفہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی خاص جگہ، خاص چیز یا خاص نام کو کیا کہتے ہیں؟ اسم معروفہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے تاج محل کیا ہے؟ خاص ہے، اس لیے تاج محل صحیح جواب ہوگا۔ سوال نمبر 2، درج ذیل میں اسم مصغر کون ہے؟ دیکھیے اسم مکبر ہوتا ہے اور دوسرا اسم مصغر ہوتا ہے۔ تو اسم مصغر چھوٹا پن کو ظاہر کرتا ہے اور اسم مکبر بڑا پن کو ظاہر کرتا ہے۔ تو آپشن میں دیکھیے گا باغیچہ، یہ چھوٹا پن کو ظاہر کرتا ہے کیونکہ باغیچہ چھوٹا ہوتا ہے، وہیں پر باغ کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے، تو باغ پھر اس میں مکبر ہو جائے گا۔ تو سوال نمبر 2 کا صحیح جواب کیا ہے؟ باغیچہ، آپشن نمبر اے۔ تو تھوڑا سا کانسیپٹ بھی لے کے چلنا، دھیان رکھنا ہے، کیونکہ پریکشا میں، امتحان میں سیم سوال نہیں ہو سکتے ہیں، تھوڑا چینج رہے گا، تو کانسیپٹ پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3، شبیر حسن خاں جوش، شبیر حسن خاں جوش میں جوش کیا ہے؟ تو بالکل جوش کیا ہے؟ تخلص ہے، آپشن نمبر سی۔ سوال نمبر 4، درج ذیل میں اسم آلہ کون ہے؟ تو آپ کو یاد رکھنا ہے اسم آلہ سے بھالا، تو بھالا کیا ہے؟ ہتھیار ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے باغ، یہ تو اسم مکبر ہے، یہ تو ہوگا نہیں۔ اچھا بی میں کنفیوژن ہے۔ سی قبرستان کیا ہے؟ یہ جگہ ہے، یہ اسی میں ظرف ہو جائے گا۔ ڈی بھی ہتھیار نہیں ہے، تو پھر کون بچا؟ آپشن نمبر بی۔ تو یہاں پر اسم آلہ کون ہے؟ آپشن نمبر بی، کفگیر۔ چلیے سوال نمبر 9، اسم معروفہ کی پہچان کیجیے۔ تو دیکھیے اسم معروفہ کون ہے یہاں پر؟ احمد، احمد کیا ہے؟ اس میں معروفہ ہے، باقی اس میں نکرہ ہے۔ شہر، بہت سارے شہر ہیں، خاص نہیں ہیں۔ دریا بھی کیا ہے؟ کامن ہے، خاص نہیں ہے۔ درخت، بہت سارے درخت ہیں، آم کا درخت، کٹہل کا درخت ہے نا، تو یہاں پر خاص کون ہے؟ یونیک کون ہے؟ احمد ہے۔ بھلے ہی احمد نام کا بہت سارا آدمی ہے، بٹ سبھی احمد ایک جیسا نہیں ہوتا، اس لیے احمد یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ اس میں معروفہ ہو جائے گا۔ سوال نمبر 10، ابن مریم کس کی مثال ہے؟ تو دیکھیے تو یہاں پر ابن یا بنت، یہ کیا ہوتا ہے؟ رشتہ کی بنیاد پر ہوتا ہے، تو رشتہ کی بنیاد پر جو اسم ہوتا ہے اسے کنیت کہتے ہیں، تو آپشن نمبر سی، کنیت۔ سوال نمبر 11، ذیل کی مثالوں میں عرف کون ہے؟ تو عرف جیسے کہ گھریلو میں ہوتا ہے نا نام، چنٹو، منٹو، شیخو، للو، ہے نا، تو یہاں پر دیکھیے شیخو آیا ہے، تو شیخو کیا ہے؟ عرف ہے۔ اسی طرح سے گڈی، گڈو، ہے نا، یہ سبھی کیا ہے؟ عرف ہے۔ سوال نمبر 12، بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی کتنے قسمیں ہیں؟ تو بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسم جامد، اسم مصدر اور اسم مشتق۔ تو یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ سوال نمبر 12 کا جواب 3۔ یاد رکھنا یہ 3 کیا کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے یہاں پر بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں دیا گیا ہے، اسم مصدر، اسم جامد، اسم مشتق۔ تو پہلے چلیے سوال نمبر 13، اسم نکرہ کی پہچان کیجیے۔ تو اسم نکرہ مطلب جو خاص نہ ہو، تو احمد خاص ہے، یہ تو اسم معروفہ ہے۔ پٹنہ بھی اسم معروفہ ہے۔ یہاں پر دریا کیا ہے؟ اسم نکرہ ہے۔ ہمالیہ بھی کیا ہے؟ خاص ہے، تو اس لیے اسم معروفہ ہے۔ سوال نمبر 14، ان میں مفعول کی پہچان کیجیے۔ تو مفعول یہاں پر کون ہے؟ گرفتہ۔ سوال نمبر 15، قواعد کے اعتبار سے دلی لفظ کیا ہے؟ تو آپ کو بتائے نا دلی نہ تو کسی اسم سے آیا ہے، نہ تو اس سے کوئی اسم بنایا جا سکتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں بتائیے؟ اسم جامد کہتے ہیں، تو اس لیے دلی کیا ہے؟ اسم جامد ہے۔ سوال نمبر 16، درخت کون سا اسم ہے؟ تو درخت کیونکہ بہت سارے درخت ہوتے ہیں، خاص تو ہے نہیں، اس لیے اسم نکرہ ہے۔
چلیے سوال نمبر 17، لقب کی پہچان کیجیے۔ تو اس کو سمجھنے سے پہلے ہم آپ کو کچھ بتا دیتے ہیں چیزیں۔ لقب کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر وہ نام جو کسی وصف یا خوبی کی وجہ سے لوگوں کی زبان پر آتے ہیں لقب کہلاتے ہیں، ہے نا؟ تو خلیل اللہ کیا ہے؟ لقب ہے۔ تو یہاں پر لقب کون ہے؟ شیر بہار، آپشن نمبر ڈی۔ سوال نمبر 19، تخلص کیا ہے؟ تو تخلص کی پہچان کیجیے۔ تو یہاں پر تخلص کون ہے؟ غالب ہے نا؟ آپشن نمبر ڈی غالب۔ باقی دیکھو پدم بھوشن یہ خطاب ہے، دیکھ لیجئے گا۔ ابن عباس یہ کیا کنیت ہے، کیونکہ یہ رشتہ کی بنیاد پر نام دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 20، اس میں تعداد کی پہچان کیجیے۔ تو اس میں تعداد مطلب کاؤنٹنگ یعنی گنتی آئے گا۔ تو دیکھیے 27 گنتی ہے، اس لیے اس میں تعداد کون ہے یہاں پر؟ آپشن نمبر بی۔ سوال نمبر 21، معنی کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو معنی کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، اسم معروفہ اور اسم نکرہ۔ سوال نمبر 22، درج ذیل میں عرف کی مثال کون سی ہے؟ تو یہاں پر دیکھیں للو کیا ہے؟ عرف ہے۔ سوال نمبر 23، اسم اعلیٰ کی پہچان کیجیے۔ تو یہاں پر اسم اعلیٰ کون ہے؟ جھارو۔ اسم اعلیٰ سے بھالا یاد رکھنا، اور اسم اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ جو ہتھیار سے متعلق ہو۔ تو بالکل یہاں پر جھارو ہو جائے گا، کیونکہ گرم تو ہتھیار ہے نہیں، بازار بھی ہتھیار نہیں ہے، اس میں ظرف ہونا چاہیے، بڑائی بھی نہیں ہے ہتھیار، تو پھر بچا کیا؟ جھارو، اس لیے جھارو یہاں پر اسم اعلیٰ ہو جائے گا۔ سوال نمبر 24، جو کلمہ اپنے معنی دوسرے کلمہ کی مدد کے بغیر نہ بتا سکے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ حرف کہتے ہیں۔ سوال نمبر 25، لفظ کتب خانہ کیا ہے؟ تو کتب خانہ کیا ایک جگہ کو دکھا رہا ہے، تو اس لیے کیا ہے؟ اس میں ظرف ہے، جو جگہ کو ظاہر کرے یا پھر وقت کو ظاہر کرے اسے اس میں ظرف کہتے ہیں، ہے نا؟ سوال نمبر 26، اسم نکرہ کی پہچان کیجیے۔ تو یہاں پر دیکھیے پٹنہ اسم معروفہ ہے، دہلی اسم معروفہ ہے، کولکاتہ بھی اسم معروفہ ہے، تو بچا کیا؟ کتاب۔ کتاب اسم نکرہ ہے، کیونکہ کتاب تو کئی قسم کے ہوتے ہیں، ہندی، انگلش، جغرافی، تو اس لیے کتاب یہاں پر کیا ہے؟ کامنلی ہے، تو یہاں پر کتاب اسم نکرہ ہو جائے گا۔ سوال نمبر 27، کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو کلمہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ سوال نمبر 28، ابن عمر کس کی مثال ہے؟ دیکھیے یہاں پر رشتہ کی بنیاد پر ہے نا، تو اس لیے کنیت ہو جائے گا۔ سوال نمبر 29، ذیل میں اسم معاوضہ کی نشاندہی کیجیے۔ اسم معاوضہ کے بارے میں کیا دیا ہے؟ وہ اسم مشتق ہے جو کسی کام یا کسی خدمت کی اجرات اور بدلے کے معنی دے، مثلاً پسوائی، دھلائی۔ تو دیکھیں یہاں پر سب سے امپورٹنٹ بات ہے اسم معاوضہ بنانے کا طریقہ۔ تو مصدر کے آخر سے نہ ہٹا کر ای لگا دینے سے اسم معاوضہ بن جاتا ہے، جیسے رنگوانا سے رنگوائی، دھلانا سے دھلائی، اٹھانا سے اٹھوائی، پسوانا سے پسوائی۔ تو اس کا مطلب لاسٹ میں ای رہے، جس لفظ کے لاسٹ میں ای رہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم معاوضہ ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو یہاں پر ای کہاں پر ہے؟ دیکھو آپشن نمبر ڈی سلائی۔ سلائی میں کیا ہے؟ ای آیا، سلانا سے سلائی، ہے نا؟ اسی طرح سے کھیلنا سے یا پھر پڑھنا سے پڑھائی، ہے نا؟ تو اس طرح کا ای آئے گا تو سمجھ لیجئے وہ اسم معاوضہ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 30، درج ذیل میں اسم مصغر کون ہے؟ تو مطلب چھوٹا پن ظاہر کس میں ہوتا ہے؟ کتاب چاہ میں ہوتا ہے، تو بالکل کتاب جا یہاں پر صحیح جواب ہے۔ چلے تو اسم معاوضہ سمجھ میں آ گیا۔ اسے سلانا سے سلائی کیا ہے؟ اسم معاوضہ ہے۔ اسی طرح سے پڑھنا سے کیا ہو جائے گا؟ پڑھائی، دیکھیں لاسٹ میں ای آنا چاہیے۔ اسی طرح سے لکھنا کا لکھائی، پیٹنا کا پٹائی، یہ سب کیا ہے؟ پٹائی، لکھائی، دھلائی، ہے نا؟ سلائی، یہ سب
اس میں معاوضہ ہے، تھوڑا دھیان رکھیے گا۔ سوال نمبر 31، با معنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ تو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 32، عیدگاہ کیا ہے؟ تو ہم آپ کو بتائیں نا، جس سے کسی جگہ کا نام ظاہر ہو یا کوئی جگہ کو ظاہر کرتا ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں ظرف ہوتا ہے۔ تو عیدگاہ کیا ہے؟ اس میں ظرف ہے۔ سوال نمبر 33، اس میں معروفہ کی کتنے قسمیں ہیں؟ تو اس میں معروفہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہے؟ اس میں معروفہ کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ اور اس میں موصول۔ تو یاد رکھنا کتنے ہوتی ہے؟ اس میں معروفہ کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اس سوال کا صحیح جواب ہوگا، تو آپشن میں 4 نہیں دیا ہے، تو یاد رکھنا اس میں معروفہ کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ ویسے کتاب میں 7، آپ کا کوشچن بینک میں 7 دیا ہے۔ چلے کوشچن نمبر 34، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کیا کہیں گے؟ تو بالکل یہاں پر لقب کہا جا سکتا ہے میرے حساب سے۔ سوال نمبر 35، ذیل میں اس میں تعداد کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس میں تعداد مطلب جس میں گنتی آئے، تو دیکھیے 40 یہاں پر کیا ہے؟ اس میں تعداد ہے۔ سوال نمبر 36، لڑکے محنت سے کامیاب ہوتے ہیں، اس جملے میں حرف کون ہے؟ تو بالکل یہاں پر حرف کون ہے؟ سے۔ لڑکے محنت سے کامیاب ہوتے ہیں، یہاں پر سے کیا ہے؟ حرف ہے۔ سوال نمبر 37، اسم آلہ کی مثال ہے۔ تو آپ کو بتایا ہے نا، آلہ سے بھالا یاد رکھنا، اور بھالا کیا ہے؟ ہتھیار ہے۔ تو بالکل یہاں پر آری کیا ہے؟ ہتھیار ہے۔ تو یہاں پر آری اسم آلہ ہو جائے گا۔ سوال نمبر 38، لڑکھڑاہٹ کیا ہے؟ تو لڑکھڑاہٹ کیا ہے؟ حاصل مصدر ہے۔ ٹھیک ہے، فعل تو ہو نہیں سکتا ہے، مصدر تو فعل کے جیسا ہی ہوتا ہے، جیسے لکھنا، پڑھنا، ہنسنا، تو مصدر بھی نہیں ہے، اس میں کیفیت تو بالکل نہیں ہونا چاہیے، تو کیا ہوگا؟ حاصل مصدر۔ سوال نمبر 39، تخلص کی مثال ہیں۔ تو تخلص کی مثال کون ہے؟ غالب۔ سوال نمبر 40، کاشف آیا وہ کھانا کھایا، اس میں وہ کیا ہے؟ تو وہ کیا ہے؟ اس میں ضمیر، یعنی کہ کسی اسم کے بدلے میں جس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے اسے اسم ضمیر کہتے ہیں، جیسے وہ، تم، ہے نا، میں، ہم لوگ، تم لوگ، وہ لوگ، یہ سب کیا ہے؟ اس میں ضمیر ہیں، تو اس لیے یہاں پر وہ اس میں ضمیر، سی، آپشن نمبر سی۔ سوال نمبر 41، پٹنہ کیا ہے؟ تو پٹنہ اس میں معروفہ ہے۔ سوال نمبر 42، معنی کے اعتبار سے لفظ کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ تو معنی کے اعتبار سے لفظ کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 43، اس میں فاعل کون ہے؟ تو اس میں فاعل کسے کہتے ہیں؟ جو فعل کو انجام دیتا ہے، جیسے کوئی آدمی دیکھ رہا ہے، تو دیکھنے کا کام کوئی آدمی کر رہا ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ اس میں فاعل ہو جائے گا۔ جیسے سوہن کتاب دیکھ رہا ہے، تو دیکھنے کا کام کون کر رہا ہے؟ سوہن، تو سوہن دیکھنے والا ہوا، تو اسے کہیں گے اس میں فاعل۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے اس میں مفعول بھی ہوتا ہے، تو کام کا اثر جس پر پڑے اسے مفعول کہتے ہیں، ہے نا۔ جیسے احمد کریم کو پیٹتا ہے، تو یہاں پر پیٹنے والا احمد ہے، تو احمد ہو جائے گا اس میں فاعل، اور اس کام کا اثر کس پر پڑ رہا ہے؟ کریم پر پڑ رہا ہے، تو کریم کیا ہو جائے گا؟ اس میں مفعول ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 44، زمان و مکان کا نام کس میں ہوتا ہے؟ تو بالکل اس میں ظرف میں ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ظرف 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 45، کسی کام کو کرنے کا اثر جس پر پڑے گا اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جس پر کام کا اثر پڑتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس میں مفعول کہتے ہیں۔ سوال نمبر 46، لفظ خالی جگہ سے بنتے ہیں، تو لفظ حرف سے بنتے ہیں۔
سوال نمبر 47، کسی لفظ میں نام، کام اور زمانہ نہیں پایا جاتا ہے، تو کس لفظ میں نام، کام اور زمانہ نہیں پایا جاتا ہے؟ حرف میں، حرف میں نام، کام اور زمانہ نہیں پایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 48، علامت مفعول کون ہے؟ سمجھاتا ہوں، جیسے احمد نے کریم کو پیٹا، تو یہاں پر احمد کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے، اور کریم کیا ہے؟ اس میں مفعول ہے۔ تو مفعول کے بعد دیکھو کو آیا ہے، تو کو کس کو متاثر کر رہا ہے؟ کریم کو، تو کریم کیا ہے؟ مفعول ہے، اس لیے کو کیا ہو جائے گا؟ علامت مفعول ہو جائے گا، سمجھے؟ تو بالکل یہاں پر 48 کا صحیح جواب ہے، علامت مفعول کون ہے؟ کو ہے۔ سوال نمبر 49، ذیل میں اسم نکرہ کون ہے؟ تو دہلی اسم معروفہ ہے، گنگا بھی خاص ندی ہے، اسم معروفہ ہے، احمد بھی اسم معروفہ ہے، تو بچا کیا؟ لڑکا، لڑکا کیا ہے؟ اسم نکرہ ہے۔ سوال نمبر 50، ذیل میں اسم اعلیٰ کون ہے؟ تو بالکل اسم اعلیٰ یہاں پر کون ہے؟ دستانہ۔ کیوں؟ کیونکہ دستانہ ہتھیار سے متعلق ہے، باقی سجاوٹ بالکل بھی نہیں، خوبصورت یہ تو صفت ہے، کتب خانہ یہ اسم ظرف ہے نا، تو یہاں پر دستانہ صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 51، حامد روٹی کھا رہا ہے، اس جملہ میں حامد کیا ہے؟ تو حامد کیا ہے؟ فاعل ہے، کیونکہ یہاں پر کھانے کا کام کون کر رہا ہے؟ حامد کر رہا ہے، یعنی کہ فعل کو انجام دے رہا ہے حامد، اس لیے حامد فاعل ہے۔ سوال نمبر 52، اسم جمع کی مثال ہے، تو اسم جمع بولے تو جو ہندی میں کیا ہوتا ہے؟ سموہ واچک سنگیہ، یعنی کہ جو سموہ میں رہتا ہے، تو بالکل بھیڑ کیا ہے؟ یہاں پر سموہ واچک سنگیہ ہندی کی بات کرے تو، یعنی کہ انگلش میں کلیکٹیو ناؤن۔ تو اب تھوڑا سا اردو سے متعلق اگر بات کیا جائے تو جس کا واحد نہ ہو، یعنی کہ وہ ہمیشہ جمع کے شکل میں ہی رہے، اسے ہی اسم جمع کہتے ہیں۔ آپ کو کنفیوژن بالکل یہاں پر بھیڑ کیا ہے؟ اسم جمع ہے، ٹوپیاں جمع ہے لیکن یہ اسم جمع نہیں ہے، کیونکہ اس کا واحد ٹوپی ہوتا ہے۔ خطوط خط کا جمع ہے، تو اس کا واحد ہے، تو دھیان رکھنا جس کا واحد نہ بنا جا سکے یا جس کا واحد نہیں ہوتا ہے اسے ہی اسم جمع کہتے ہیں، ٹھیک؟ چلیے سوال نمبر 53، حرف ندا کی مثال ہے، تو حرف ندا مطلب جس سے مخاطب، جس لفظ کا استعمال کسی کو مخاطب کرنے یا کسی کو پکارنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں لڑکوں، کسی کو مخاطب یا پکارنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اس لیے یہاں پر لڑکوں کیا ہوگا؟ حرف ندا ہو جائے گا۔ سوال نمبر 54، وہ جا رہا ہے کون صیغہ ہے؟ تو دیکھیں یہاں پر وہ جا رہا ہے، تو پہلی بات تو یہاں پر واحد تو ہوگا ہی ہوگا، تو یہ جمع والا تو کٹ جائے گا، اب چاہے تو اے ہوگا یا سی ہوگا، تو یہاں پر وہ جا رہا ہے، کیا یہ حاضر ہے یا غائب ہے؟ اب سوچئے، تو یہاں پر جمع کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہ ایک اکیلا ہے کوئی بھی، تو اس لیے جمع نہیں ہوگا، یعنی کہ پلورل نہیں ہوگا، سنگولر ہوگا، تو اس لیے بی اور ڈی کٹ چکا ہے، تو یہاں پر وہ جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ تھرڈ پرسن سنگولر نمبر ہے اور انگلش کے اعتبار سے، تو ایسی کنڈیشن میں کیا ہو جائے گا؟ واحد غائب ہو جائے گا۔ سوال نمبر 55، ذیل میں اسم نکرہ کون ہے؟ تو ذیل میں اسم نکرہ کون ہے؟ دیکھو پٹنہ تو اسم معروفہ ہے، گیا بھی اسم معروفہ ہے، مظفر پور بھی اسم معروفہ ہے، تو اسم نکرہ کون ہے؟ شہر ہے۔ سوال نمبر 56، کاشف کھیل رہا ہے، اس جملہ میں کاشف کیا ہے؟ تو دیکھیں یہاں پر کھیلنے کا کام کون کر رہا ہے؟ کاشف کر رہا ہے، تو فعل کو انجام دینے والے کو کیا بولتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں، تو آپشن نمبر بی۔ سوال نمبر 57 یعنی کہ 57، ابو حنیفہ کس طرح کا نام ہے؟ تو بالکل ابو حنیفہ کس طرح کا نام ہے؟ کنیت ہے، کیونکہ رشتہ کے بنیاد پر ہے۔
سوال نمبر 58، ابو بکر روزانہ مدرسہ پڑھنے جاتا ہے، اس جملہ میں ابو بکر کیا ہے؟ تو بالکل اس میں فاعل ہے، کیونکہ یہاں پر کام کیا ہے؟ پڑھنے کا ہے، پڑھنے جاتا ہے، اچھا جانے کا کام ہے، تو جانے کا کام کون کر رہا ہے؟ ابو بکر کر رہا ہے، یعنی کہ فعل کو انجام ابو بکر دے رہا ہے، اس لیے ابو بکر اس میں فاعل ہو جائے گا۔ سوال نمبر 59، ذیل میں اسم ظرف کون ہے؟ تو بتائیں نا، اسم ظرف مطلب کسی جگہ کو دکھائے گا یا کسی جگہ سے متعلق ہوگا، تو یہاں پر اسکول بالکل جگہ سے متعلق ہے، اس لیے اسکول کیا ہوگا؟ اس میں ظرف ہو جائے گا۔ سوال نمبر 60، ہسپتال کیا ہے؟ تو بالکل ہسپتال کیا ہے؟ ایک جگہ کو دکھا رہا ہے، یعنی کہ کسی خاص جگہ سے متعلق ہے، تو اس لیے اس میں ظرف ہو جائے گا۔ تو عیدگاہ، مسجد، مندر ہے نا، اسکول، ہسپتال، کالج، یہ سبھی کیا ہے؟ اس میں ظرف ہے۔ اسی طرح سے کتب خانہ ہے نا، لائبریری جس کو بولتے ہیں، یہ سبھی اس میں ظرف کی مثال ہیں۔ سوال نمبر 61، ذیل میں اسم اعلیٰ کی نشاندہی کیجیے۔ تو یہاں پر اسم اعلیٰ سے بھالا آپ کو پتہ ہے نا، یعنی کہ ہتھیار، تو بالکل چاقو یہاں پر کیا ہے؟ اسم اعلیٰ ہے۔ سوال نمبر 62، ذیل میں اسم نکرہ کی نشاندہی کیجیے۔ تو ہمالیہ اسم معروفہ ہے، پٹنہ بھی اسم معروفہ ہے، اکرم بھی کیا ہے؟ اسم معروفہ ہے، تو یہاں پر فعل کیا ہوگا؟ اس میں نکرہ ہو جائے گا۔ سوال نمبر 63، درج ذیل میں اسم معروفہ کی نشاندہی کیجیے۔ تو اسم معروفہ یعنی کہ خاص، تو یہاں پر دیکھیں خاص کیا ہے؟ گنگا، سبھی ندی گنگا نہیں ہوتی ہے، اس لیے گنگا کیا اسم معروفہ ہے۔ سوال نمبر 64، درج ذیل میں اسم معاوضہ کی نشاندہی کیجیے۔ تو بتا تھے نا، اسم معاوضہ کا شارٹ ٹرک کیا ہے؟ لاسٹ میں ای آئے گا، ای دیکھیں یہاں پر ہے نا، تو دھلائی کیا ہے؟ اس میں معاوضہ ہے۔ اسی طرح سے پڑھائی کیا ہے؟ اس میں معاوضہ ہے، ٹھیک ہے۔ لکھنا سے لکھائی کیا ہے؟ اس میں معاوضہ ہے، یعنی کہ لاسٹ میں ای آئے تو سمجھ لیجئے اس میں معاوضہ ہے وہ۔ سوال نمبر 65، درج ذیل میں اسم اعلیٰ کی نشاندہی کیجیے۔ بالکل کینچی ہتھیار ہے، اس لیے کیا ہوگا؟ کینچی اسم اعلیٰ ہو جائے گا، اور اسکول کیا اس میں ظرف ہے، ندی اس میں نکرہ ہے۔ چلیے سوال نمبر 66، درج ذیل میں اسم معروفہ کی نشاندہی کیجیے۔ تو یہاں پر اسم معروفہ مطلب خاص چیز کیا ہے؟ قرآن ہے، تو قرآن کیا ہوگا؟ اس میں معروفہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ مذہبی کتاب ہے۔ سوال نمبر 67، درج ذیل میں اسم مصغر کی نشاندہی کیجیے۔ تو بالکل اس سے کیا، اسم مصغر سے کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا پن ظاہر ہوتا ہے، اور اسم مکبر سے بڑا پن ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر سبھی آپشن میں چھوٹا پن کس میں ظاہر ہوتا ہے؟ کتابچہ، اس لیے کتابچہ اسم مصغر ہے۔ سوال نمبر 68، بابائے اردو کس طرح کا اسم ہے؟ تو کنیت تو ہوگا نہیں، کیونکہ یہ رشتہ کی بنیاد پر ہے نہیں۔ خطاب بھی نہیں ہوا، کیونکہ یہ کسی گورنمنٹ کے دوارا دیا گیا نام نہیں ہے۔ لقب کسی خاص خوبی کی وجہ سے جب کوئی شخص کسی نام سے مشہور ہو جائے اسے لقب کہتے ہیں۔ تو بالکل بابائے اردو کیا ہے؟ لقب ہے۔ سوال نمبر 69، وہ اسم نکرہ کی نشاندہی کریں جس سے کسی اسم کی چھوٹائی معلوم ہو۔ تو جس سے چھوٹائی معلوم ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم مصغر کہتے ہیں، اور بڑک پن ظاہر ہونے والے کو اسم مکبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس سے گنتی یعنی کاؤنٹنگ ظاہر ہو اسے اسم تعداد کہتے ہیں، جس سے کسی خوبی یا خامی بیان ہو اسے اسم صفت کہتے ہیں، ہے نا؟ سمجھ میں آیا کہ نہیں ہے؟ سوال نمبر 70 یعنی کہ 70، ارشد آم کھاتا ہے، اس جملہ میں آم کیا ہے؟ بالکل اس میں مفعول ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر کھانے کا کام ہو رہا ہے، اور اس کا انجام یعنی اس کا اثر کس پر پڑ رہا ہے؟ آم پر پڑ رہا ہے،
اس لیے عام کیا ہوگا، اس میں مفعول ہو جائے گا. وہیں پر ارشد کیا ہے، اس میں فاعل ہے. ٹھیک. چلے سوال نمبر 71. عرفان ٹی وی پر کرکٹ کا میچ دیکھ رہا ہے. اس میں عرفان کیا ہے؟ تو بالکل یہاں پر کام کیا ہو رہا ہے، دیکھنے کا، اور اس کام کو انجام دے رہا ہے عرفان. تو عرفان کیا ہوگا، اس میں فاعل. آپشن نمبر سی. 72. درج ذیل میں کون سا نام عرف ہے؟ تو بالکل عرف میں ہم آپ کو بتائے تھے نا، للو، چنٹو، منٹو، گڈو. تو یہاں پر دیکھیے گڈو ہے. تو آپشن نمبر بی عرف ہے. سوال نمبر 73. فاطمہ کھیل رہی ہے. اس میں فاطمہ کیا ہے؟ تو بالکل کام یہاں پر کھیلنے کا ہو رہا ہے، اور اس کام کو انجام فاطمہ کر رہی ہے. تو اس کام کو انجام دینے والی فاطمہ ہے، اس لیے فاطمہ کیا ہوگا، اس میں فاعل، یعنی کہ آپشن نمبر سی. قلم اس نکرہ کی کون سی قسم ہے؟ یہاں پر اسم ہونا چاہیے. قلم جو ہے اسم نکرہ کی کون سی قسم ہے؟ تو بالکل قلم کیا ہے، ہتھیار ہے، اس لیے کیا ہوگا، اسم اعلیٰ ہو جائے گا. سوال نمبر 75. مدرسہ کیا ہے؟ تو مدرسہ ایک جگہ ہے، تو اس لیے کیا ہوگا، اس میں ظرف ہو جائے گا.